बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 खबरें हैं, 3 अहम बातें हैं जो कि मीडिया के ऊपर बड़ी ज़ेर बहस हैं, उन पर मैंने बात करनी है। पहली खबर ये है कि जनाब DG ISI का तबादला हुआ है, नए DG साहब तैनात हो गए हैं, उस पर बड़े रोले पड़े हुए हैं। अब जाने वाले के बारे में फ़िलहाल बुराइयां तो मरियम ने की हैं, लेकिन आने वाले के बारे में खुशामद के जो पुल बंधे जा रहे हैं वो भी हैं। मीडिया सारे का सारा पड़ा हुआ है, आ गए कि हो जा होगा, कि हो जा नहीं होगा, ये सारी गुफ्तगू हो रही है। वो क्या मामला है, क्यों करते हैं लोग ये गुफ्तगू। दूसरी जो खबर है वो ये चेयरमैन नैब जो हैं वो उनको एक्सटेंशन दे दी गई है और आर्डिनेंस के ज़रिए दे दी गई है, और वो क्या मामला है और हुकूमत की इसके पीछे चाल क्या है। तीसरा जो मामला है वो ये है कि जनाब ये ख़बर भी गर्दिश में है कि नून लीग के अंदर कन्फ्यूजन पाई जा रही है और इसको ख़त्म किया जाए, और इस सिलसिले में एक इजलास हो गया जनाब, और इजलास में बढ़िया गल्लां हुई हैं जनाब। ये भी एक बड़े अखबार ने खबर लगा दी है। ये तीनों बातें जिनके ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो सबसे पहले मेरा ख्याल है इस इशू के ऊपर आ जाएं कि जनाब नए ISI चीफ तैनात कर दिए गए हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि अफवाहें चल रही हैं। अफवाह मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तब तक कोई चीज़ जो है वो बाकायदा तौर पर नहीं थी। सिर्फ क्या कहना चाहिए कि पीतो पीत लोग ही बोल रहे सन कि आ गया जे चला गया जे, आ गया जे चला गया जे, जाने वाला बड़ा के हो जाए फिर आने वाला के हो जाएगा। ये गुफ्तगू हो रही थी, इसके मसाइल, इसके मामलात क्या होंगे, आगे क्या चलेगा, सियासत में क्या तब्दीलियाँ आएगी, ये वो गुफ्तगू थी जो हो रही थी। और इसलिए मैंने कहा था कि अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आज बाकायदा तौर पर ये मामला हो गया है। और नए ISI चीफ जो आए हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, और फिर बताया जा रहा है कि वो कहाँ से कहाँ करते रद्दुल फसाद ऑपरेशन उन्होंने किया, और इस तरह के ज़रब अज़ब में भी ये रहे बड़े, और इस तरह की बातें हैं उनकी। ज़ाहिर है वो एक फ़ौजी हैं, उनका एक जो बैकग्राउंड है वो प्रोफेशनल आदमी है, उन्होंने जो अपना काम किया है वो ज़ाहिर है काबिल तारीफ़ होगा। हमें इस बारे में नहीं पता, और ये फ़ौज के इंटरनल मामला होते हैं, इसमें जब वो ख़ुद बताते हैं कि उन्होंने क्या कहाँ काम किया तभी पता चलता है कि जनाब वो फ़लाँ जगह पर काम करते रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले वो लेफ्टिनेंट जो है ना, सॉरी, यहाँ पर आने से पहले नदीम अंजुम साहब जो हैं वो ज़रब अज़ब कमांड किया, रद्दुल फसाद कमांड किया, फिर कोयटा और एडवांस स्टाफ कोर्स किया, बरतानिया के ग्रेजुएट हैं, और साथ ही साथ वो 5 कोर सिंध के कोर कमांडर भी रहे हैं। ये ज़ाहिर है वहाँ से हैं, कराची से आए हैं, तो वो ये रहे हैं। अच्छा, अब मसला इसमें क्या है? मसला ये है कि जनाब कल से ये खबर चल रही है कि जनरल फैज़ हमीद को तब्दील किया जा रहा है, ये तब्दील हो गए हैं। इंडियन मीडिया देखें तो उत्थे पता नहीं अजीबो गरीब गुफ्तगू हो रही है। आज जब वो तब्दील हो गए हैं तो BBC ने खबर दी है, उनकी जो हेडलाइन है वो ये है कि फैज़ हमीद का दौर ख़त्म। दौर ख़त्म यानी ये क्या, मतलब वो किस किस्म की हेडलाइंस हैं जो लग रही हैं, और ऐसी हेडलाइंस क्यों लगाते हैं लोग? अच्छा, फिर अब जो नए आ गए हैं उनके बारे में बड़ी मशहूर और बड़ी मारूफ एक हैं अपना गरीदा फ़रूकी साहबा, जो कि ज़ाहिर है कि एक जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने इनकी तारीफ़ व तसीफ़ की है नए आने वालों की। अब तारीफ़ करने वाले जो हैं उनकी तारीफ़ का अंदाज़ आप देख लें, तारीफ़ भी कर रहे हैं लोग। ज़ाहिर है कि जो बंदा किसी उहदे पर आता है उसकी तारीफ़ ही होंदी, भाएं ना उहदे ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू हो नहीं सकती, ठीक है, और वो तारीफ़ ही करते हैं सब लोग। इन्होंने भी कर दी है। गरीदा फ़रूकी साहबा बड़ी मरूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जी कि मैदान हर्ब के जर्री मर्द मुजाहिद, तबन कम गो मगर पेशा वाराना काबिलियत में सफ़े अव्वल, चेहरे से नरम हूँ दिखने वाले जर्नैल, सख्त गिर असूलों के हामी, नरम बरेशम मगर रज़्मे हक़ व बातल में फौलाद, रवायती गैर रवायती अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से निबटने की बला की सलाहियत। लो जी, मैं आपसे इस बात की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आप पाकिस्तान के जितने आर्मी चीफ़ आज तक आए हैं, जितने ISI चीफ़ आए हैं, उन सब के बारे में आप उठा के देख लें। जब उनकी तैनाती हुई है तो सब ने उनके बारे में कम बेश इसी किस्म के अल्फाज, जो भी उनके पास अल्फाज का ख़जाना था, तारीफ़ों के पुल बांधे, ठीक है। और जब वो दुनिया ओहदे पर नहीं रहे तो फिर उनकी बातें विचों कट के लोग जड़ा दसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो ओहदे पर होते हैं तब तारीफ़ां करी जाते हैं। ये हमारा सिर्फ फ़ौज के बारे में नहीं, हमारा हर बतौर माशरा हमारा ये एक रवैया बन गया
کہ جناب ہم ہر طاقتور سے کی تعریف کرتے ہیں اور ہر ماڑے سے چڑھائی کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک رویہ ہے, ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے میری نظر کے اندر, ہمارا معاشرتی یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو بات صحیح سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتے. اسی ٹھڈوں سوچنے ہیں, دلوں نہیں سوچتے. یہاں سے بات نہیں کرتے, یہاں سے کرتے ہیں, کیونکہ ٹھڈ دے لت وجدی بڑی پیڑی وجدی. مطلب یہ نہیں کہ آپ کے روزگار پہ زک پہنچ سکتی ہے اور آپ کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو لوگ اپنے ٹھڈ دی فکر بہتی کرتے ہیں. اصل میں یہ جو رویہ ہے نا, اس نے ہمارے معاشرے کو تنزلی کا شکار کیا ہے. اس کو میں کہتا ہوتا ہوں خوش آمدی رویہ. وہ ایک نظم ہے پنجابی کی بڑی مشہور, اج کی پکائیے 10-13 کی خیال ہے. چودھری اور رحمے کی آپس میں گفتگو ہے. رحمہ اس کا جو ہے وہ ایک کمی ہے, یعنی اس کا ایک کام کرنے والا ہے, اور چودھری بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جناب اسی پھلیاں یعنی وہ کیا پکا لیں, اپنا پنڈیاں پکا لیے. تو پہلے وہ پنڈیاں ہی تعریفاں شروع کر دینا, نال ہی کہتا یار پنڈیاں بڑی لیسدار ہوں ہیں, تو کہتا دفعہ کرو سانوں لسوڑیاں پکان دی کی لوڑ ہے. یعنی وہ چودھری کی مرضی اور ذہن کے ساتھ ساتھ چیزوں کے چلتا ہے. کبھی کریلوں کی تعریفیں کرتا ہے, کبھی ان کو کہتا ہے جناب یہ بالکل کوڑے ہوں نے, فارغ کراؤ, انہوں نے کوئی لوڑ نہیں. کبھی وہ جو بینگن ہے جس کو ہم پنجاب میں بتاؤں کہتے ہیں, وہ بتاؤں کی تعریفیں کرتا ہے, اور ان کو پیسے پٹھے بھی کہتے ہیں پنجابی کے اندر, تو وہ اس کی تعریفیں شروع کرتا ہے. تو وہ یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں. وہ نظم جو ہے نا وہ آپ ذرا پڑھ لیں, جو ہے وہ انور مسعود صاحب ہیں شاید ان کا نام, پنجابی کے بہت اچھے پوئٹ ہیں, اور ان کا اگر وہ نظم پڑھ لیں آپ کو پاکستان کے معاشرے کا سارا طبقاتی سسٹم, یہ معاشرہ کس پہ بیس کر رہا ہے, اس صرف خوش آمد ہے, اور خوش آمد ہی کرتے جا رہے ہیں سارے کے سارے. جانے والے کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہتے, آنے والے کے بارے میں ایسے آسمان پہ چیزوں کو اٹھاتے ہیں, انہاں خوبیاں کا ذکر کر چھڑ دے جیڑیاں اس بندے نوں آپ نہیں پتہ ہوندی ہے کہ میرے چ بھی خوبی ہے. اس طرح کی کرتے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب رویہ ہے ہمارا, اور اس رویے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں بڑی خراب ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ صرف معاشرے میں اس حوالے سے نہیں کہ عام بندہ یہ باتیں کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو اہم ترین ہمارے رہنما ہوتے ہیں, مثلا میں آپ کو ایک میٹنگ کا حوالہ دے سکتا ہوں. بلاول صاحب گئے ملنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو جاتی عمرہ کے اندر. اب میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا آپ نیوز کے اندر, تو ظاہر ہے کہ اندر سے خبریں, ہمارا کام ہے سورس کے ذریعے نکالنا کہ یار خبریں کیا ہیں, اندر کی گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ خبریں جو ہیں وہ پھر رپورٹ بھی ہوئی ہیں ساری کی ساری, جو میں بتانے لگوں آپ کو. وہ وہاں پر جو اندر گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب کیا ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس وقت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی. اگر ایکسٹینشن ملی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, ایکسٹینشن نہ ملی تو مسئلہ نہیں بنے گا. پھر جناب یہ ISI چیف جو ہے یہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہو جائے تو 7.5 سوکھی ہو جائے, نہیں ہوئے. یہ گفتگو ہوتی رہی. یعنی ہماری جو ساری کی ساری معاشرت ہے, سیاست ہے, وہ ساری کی ساری ان چیزوں کے اوپر ہم اپنے جو ہے نا ساری انرجیز کو ویسٹ کرتے ہیں. کرنا جو چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ پائن اپنا کام سیدھے طریقے نہ کرو, ایمانداری نہ, اللہ خیری صلی اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو بے ایمانی کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو سازشوں میں الجھے رہتے ہیں نا معاشرے ودن معاشرہ سوسائٹی کے اندر, وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ سارا اس طرح سے چلتا ہے. ISI چیف ایک اہم ترین عہدہ ہے کیونکہ وہ سپائی ماسٹر ہے. وہ ہماری جو ریاست ہے اس کا سب سے بڑا جو جاسوسی کی ایجنسی ہے ہماری, اور جس نے نظر رکھنی ہے دشمن کی حرکتوں کے اوپر, جس نے نظر رکھنی ہے کہ اندر کیا سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف, اس کا وہ سربراہ کے طور پہ آتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے. لیکن کیا یار یہ جو CIA کا چیف ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا, یا را کا چیف یہ کام نہیں کرتا ہوگا, یا جو MI6 ہے اس کا چیف یہ کام نہیں کرتا. اتنے تو کدی رول نہیں پائے کہ جناب کہ فلانا آ گیا, دی پالیسی ایسی ٹمکانا آ گیا تھے. یار ایک تبادلہ روٹین کا ہو گیا, بس ٹھیک ہے. ٹائم جو تھا ان کا وہ تبادلے کا وہ ہو گیا تھا, انہوں نے نیا بندہ تعینات کر دیا. اب وہ جو ادارے کی پالیسی ہوگی اس کے مطابق وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے گا. دیٹس اٹ.
یہ ریاستی پالیسی کو آگے بڑھائیں گے, انہوں نے کوئی ذاتی پالیسی کی بتانی. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ اس سے ہم صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اور کرنا تو پائے نا انہوں نے, وہ یہ جڑے پائے نا آ کے بہ گئے نے. تسی انہوں نے مجبور کر سکتے ہو, نہ میں کر سکنا, نہ یہ گفتگو کرنے والے, نہ تعریفیں کرنے والے کر سکتے ہیں, تو نہ ہی ان کی جو جانے والا ہے اس کی بات تعریفی کرنے والے اس کو روک سکے تھے. ایسا کوئی کام نہ کبھی ماضی میں ہوا ہے نہ ہوگا. کریں گے وہ وہی جو ان کی ایک پالیسی ہے, اور وہ پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. پاکستان کی جو سرحدیں ہیں اس کے حوالے سے باخبر رہنا, اس کے دشمنوں کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں پاکستان کے خلاف اس کے حوالے سے باخبر رہنا, اور وہ خبریں جو ہیں حکومت کو یا متعلقہ اداروں کو پہنچانا تاکہ وہ اس حوالے سے اپنی پالیسیز کو ترتیب دے سکے. یہ سمپل سی ایک ان کا کام ہے. سمپل تو نہیں ہے, خیر بڑا اوکھا کام ہے, لیکن بہرحال وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. یہ ایک بات ہے, لیکن انہوں ایسا رلا بنایا ہے, تعریفاں ہوئی جا رہی ہیں, وہ جناب تنقیداں ہوئی جا رہی ہیں, عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے. اوپر سے آج ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے تنقید کر دی ہے, اور انہوں نے کہا آرمی جو گئے ہیں اپنا فیض حمید صاحب, اور لیکن مریم صاحبہ نے بڑا ایک طریقے کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو جو کل ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایز IAS چیف نہیں, ایز فیض حمید یہ سارا کچھ کر رہے تھے. یعنی انہوں نے اس کو ریاستی ڈھانچے سے الگ کر کے ان کی ایک ذاتی حیثیت کو پر تنقید کی کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. وہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ان کا یہ کرنے کا مقصد کیا تھا. تو یہ ساری گفتگو جو ہے نا یہ چل رہی ہے, لیکن سوچنے دی گل ہے کہ آخر یہ اتنے زیر بحث آتے کیوں ہیں, کیوں زیر بحث اتنے آتے ہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے نہیں ہے, یہ خود اس ادارے کے لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ساڑھے تے انہیں گلاں کرتے کیوں نے لوگ, اسی تے بڑا کام کرنے ہیں تے گھر چلے جانے ہیں. تو پھر یہ اتنی تنقید یا اتنی تعریف کیوں کی جاتی ہے, یہ ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے. میں اب آؤں گا اس بات کی طرف جو کہ ہے اپنا چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے آرڈیننس جاری ہو گیا. اچھا جی, اب تعیناتی کے حوالے سے آرڈیننس جاری ہو گیا, یہ حکومت کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ 120 دن کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتی ہے. کوئی بھی قانون سازی وہ اگر پارلیمنٹ سے نہ کروا سکتی ہو تو وہ ایڈ ہاک ایک قانون سازی کر سکتی ہے, اور اس قانون سازی کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب چیئرمین نیب کے کچھ اختیارات کو انہوں نے ختم کر دیا ہے, اور چیئرمین نیب کے جب تک نواں چیئرمین نیب نہیں آتا, یہی جو صاحب ہے نا اپنا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, انہی سے کہا کہ آپ جناب تب تک کام کریں ٹل فردر آرڈر, جب تک نیا تعینات نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کام کر دیا. اب یہ وہ ایک دیا گیا ہے ریلیف حکمران کو کہ یار اگر فرض کریں کہ بہت ضروری ہو گیا ہے, قومی ایشو بن گیا ہے, پاکستان کی سالمیت کا ایشو بن گیا اور بہت ضروری ہو گیا, اکنامک کوئی ایسا ایشو بن گیا, تو پھر آپ یہ جو ہے طریقہ کار اختیار کریں, اور پارلیمنٹ تاڑے کنٹرول چ نہیں آ رہی تو فی الحال کر لو, لیکن اس کی منظوری پھر پارلیمنٹ سے لینی ہے. کھلی چھٹی نہیں دیتی, مگر انہوں نے یہ وہ سارے کام کر لیے ہیں جو کہ کچھ جو آئینی ماہر ہیں ان کے مطابق وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ چیئرمین جو ہیں نیب ان کی تعیناتی ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. مگر اس آرڈیننس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ایکسٹینڈیبل بھی ہوگی, دوبارہ قانون سازی کے بعد ہوگی. تو کافی کھچڑی سی انہوں نے پکا دی ہے. اور یہی چیئرمین نیب پسند کیوں ہے, اس لیے کہ یہی چیئرمین نیب ہے جس کی وہ سرتا پا والی ویڈیو عمران خان کے پاس ہے. ویسے عمران خان کے پاس کیا ہے وہ پتہ نہیں کدے کدے کل موجود ہے, لیکن وہ ان کو مطلب ہے کہ ان کو وہ کر سکتے ہیں آرام سے جس طرح چاہے موڑ لیں گے, ان کا یہی خیال ہے اور موڑتے بھی رہے ہیں. حکومت کا کوئی پاسا آج تک گرفتار نہیں ہویا, اور جو ایک دو کیے وہ صرف بیلنس کرنے کے لیے کیے تھے. باقی جتنے ہیں BRT کیس ہو گیا, ہیلی کاپٹر کیس ہو گیا, وہ مالم جبہ کیس ہو گیا, کوئی کہ نہیں کئی ہیں, چینی سکینڈل, آٹا سکینڈل. اب یہ جو آیا یہ پنڈورا باکس جو کھلا ہے اس میں سے پکڑ لیں. کچھ نہ پہلے کیا ہے نہ اب کریں گے, نہ اس سے پہلے جو پاناما آیا تھا اس میں سے 435 بندے تھے, اس میں سے کلہ نواز شریف جدا نام بھی کوئی نہیں پھاڑ لیا بچوں. ٹھیک ہے, باقی جڑے نے سارے دے سارے وہ بالکل ناتے دھوتے صاف ستھرے, اللہ خیری صلی اللہ, کوئی کسی نے دھیان ہی نہیں کیا. آج تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا, میں نے بھی نہیں سنا کسی اور کو پکڑا پاناما کیس کے اندر. تو یہ معاملہ ہے, اس لیے اس کو لگا دیا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص اٹھے گا وکلا میں سے اور وہ جا کے اس کو چیلنج کر دے گا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر, جو بھی متعلقہ فورم ہے, تو پھر آگے فیصلہ پھر عدالتوں میں ہوگا. سیاسی معاملات ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جا کے طے ہوں گے. ماضی سے ایسا
ایسا ہوتا رہا ہے، یہ روایت اب جاری رہے گی، نہ پہلے کو فرق آیا سی نہ کوئی فرق آیا۔ تبدیلی صرف ایک آئی ہے کہ آپ کے اور میرے حالات، یعنی جو ورکنگ کلاس ہے اس کے حالات میں بہت زیادہ بدتری آئی ہے اور اس کے مالی معاملات بہت خراب ہوئے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جناب جو میں نے آپ سے بتایا کہ نون لیگ میں کنفیوژن چل رہی بھائی، بڑی زور دی کنفیوژن آئی بھائی نوں، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی، نام میں اس لیے نہیں لے رہا ان کا کیونکہ وہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے یار میری خبر کو وہ آپ میرا نام لے کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک بڑی خبر، ایک بڑا اخبار ہے دنیا، میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک اجلاس ہوا ہے جناب خواجہ سعد رفیق کے گھر، اور خواجہ سعد رفیق کے گھر اجلاس میں فلاں 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 مطلب نام لے دیتے ہیں جی، انہوں نے نام جناب شاہد خان عباسی، ایاز سردار ریاست، خواجہ آصف، رانا تنویر، رانا ثنا، پرویز رشید شریک ہوئے، اور مفاہمت یا مزاحمت سے نکلنا ہوگا، کنفیوژن ہے جی پارٹی کے اندر، یہ گفتگو ہوئی اور کہا جی نواز شریف سے کہیں گے کہ پائن کسی طریقے سے نال ایک کنفیوژن دور کرو۔ یہ خبر کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی، میں نے اس سلسلے میں ایک شخصیت، بڑی اہم شخصیت، میں نے ان کو یہ فون کیا اور میں نے کہا سر یہ کنفیوژن آپ کی چل رہی ہے، رات آپ کا کہیں اجلاس ہوا ہے اور یہ سارا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا یار بڑی سیدھی جی گل ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ دنوں سے، میں نے انہیں کال کیا اور انہوں نے کہا جی میں آپ کی خبر لینے آتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ بھی آ جائیں اور اس طرح اور دوست بھی آ رہے ہیں اور پھر رات کا کھانا ہم اکٹھا کھائیں گے۔ تو وہاں پر گئے، گپ شپ ہوئی، واپس آ گئی۔ یہ جو خبر ہے ساری کی ساری جھوٹ ہے، فضول ہے، ایسی کوئی گل نہیں۔ کنفیوژن کن ہوئے؟ انہوں نے کہا جی 8 اجلاس ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی آرگنائزیشنل اجلاس ہوئے ہیں جس سے نواز شریف نے خطاب کیا، 8 کی 8 تقاریر سن لیں جی، کسی نے وہ جی کنفیوژن آئی ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کل جو ٹویٹس کی ہیں اور ان کو نواز شریف نے ری ٹویٹ کیا ہے تو انہوں ویکھ لوے تو گل کلیئر ہو جائے گی، پارٹی دی پالیسی بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون لوگ نے کیوں پھیلا رہے ہیں، تو میں تو اس پہ سے زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اور وہ لیڈرشپ میں آپ کو کلیئر کر دوں وہ بہت کلیئر ہے، وہ نواز شریف ہے، وہ شہباز شریف ہے، وہ مریم نواز ہے، وہ حمزہ شہباز ہے، اور یہ وہ اصل لیڈرشپ ہے، اور باقی سارے جو ہے نا وہ سارے کے سارے ہم نوا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے ایم میں بہت کلیئر ہے کہ اسی کی کرنا ہے، کتنے جانا ہے، کی میں کھیڑنا ہے، اور وہ بالکل بڑے مزے کے ساتھ بہترین طریقے سے پلے کر رہے ہیں۔ پبلک میں ان کی جو ہے وہ سمپتی بڑھ رہی ہے اور ان کے ساتھ لوگوں کی جڑت بڑھ رہی ہے۔ نون لیگ پاپولر ترین جماعت ہے، کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہے، باقی صوبے کا میں ایسا نہیں کہتا کہ میں اتنے گیا کوئی نہیں، لیکن پنجاب کی حد تک تو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات، وہ شہباز صاحب کو کہا کہ تسی ہینڈل کر لو، نواز شریف بڑا کلیئر جے، مریم نواز نے کل جڑے ٹویٹ کیتے سن انہوں نے ری ٹویٹ کیتا ہے، تو وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ کلیئر ہیں۔ تو خبروں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور کس طرح سے خبریں بنائی جاتی ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے، نکی جی گل نوں ودایا جاتا ہے، وہ سارا معاملہ اس مثال سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اور جو میں نے پہلے بتائی ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے ڈی جی ISI کے طور پر، اس پر جو کنفیوژن اور معاملے چل رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔